बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दबंग और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज मुल्क भर में रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलादत का जश्न मनाया जा रहा है। पूरे शहरों को सजाया गया है और पिछले कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि शहरों में तैयारियां हो रही हैं और ख़ास तौर पर आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो नज़र न्याज का सिलसिला जारी है, लंगर का सिलसिला जारी है और हर ख़ास आवाम की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि आज के दिन को भरपूर अंदाज से मनाया जाए और साथ ही साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जा सके। तो आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पे बात करने वाले हैं। ना सिर्फ उसवाए हसना के बारे में बात करेंगे, हमें अपने आप को कितना बदलने की ज़रूरत है और रसूल खुदा के जो तर्ज़ ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी, जो उन्होंने बताई, उन रास्तों पे चलते हुए एक मुसलमान की ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है। और सियासी मामलात ज़ेर बहस ज़रूर लाएंगे कि तर्ज़ सियासत क्या होनी चाहिए, रियासत मदीना क्या है, रियासत मदीना किस तरह से पाकिस्तान को बनाया जा सकता है, आम लोगों को क्या करने की ज़रूरत है और हमारे हुक्मरानों को किस हद तक खुद एहतसाबी की आज के दौर में ज़रूरत है, रसूल खुदा के उसवाए हसना को मद्देनज़र रखते हुए। फयाजुल हसन चौहान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। चौहान साहब, सबसे पहले तो मेरी जानिब से, पूरी टीम की जानिब से आपको ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं चाहूँगी कि आप आगाज़ करें और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में जो भी आप एनालिसिस देना चाहें वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को, उम्मत मुस्लिमा को और अक़वाम आलम को मेरी तरफ से और मेरे इस अदारे 89 न्यूज़ की तरफ से, आपकी तरफ से बहुत बहुत ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन ताजदार मदीना सुन्नी कल्ब सीना मौसल इंसानियत कायद इंसानियत और दुनिया की सबसे हसीन ज़हीन फ़तीन और जमील हस्ती बेशक। दाई हलीमा कोट में पढ़ने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि। वसल्लम को इबादत है। और इस योम वलादत के हवाले से मैं आपके सामने ना कुछ एक हमारी रवायती जो गुफ्तगू हम सोशली पॉलिटिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं, लेकिन मैं ज़रा हट के, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम दबंग है और हमने हर इशू के हवाले से ज़रा एक दबंग तरीके की जनाब गुफ्तगू और तजिया लोगों के सामने रखना है। मैं आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक पहलू जो मैं समझता हूँ कि जो मैंने तारीख पढ़ी इस्लाम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैंने उसमें से बहुत कुछ सीखा। सही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत मदीना से पहले जब अपनी तबलीग के लिए गए तो वहां पर अब्दुल्ला इब्न सलाम जनाब एक बड़े मशहूर यहूदी राहिब थे जो बाद में बड़े मशहूर सहाबी बन गए थे ईमान लाने के बाद। उन्हें पता था कि तौरात के अंदर तज़किरा आया था कि अरब के अंदर एक आखिरी नबी आएगा सही। और वो अल्लाह पाक के सच्चा और आखिरी नबी हो गए। अच्छा, उन इस बात की बड़ी एक तलब थी, एक हिरस थी कि काश मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो अल्लाह का नबी आए और मैं उसके ऊपर ईमान लेकर आऊं। सही। अच्छा, अब्दुल्लाह बिन राहब को जब ये पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए हुए हैं तबलीग के लिए, वो उनको ढूंढते ढूंढते जनाब उस जगह पे पहुंचे जहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इकट्ठा करके जनाब वो तबलीग फरमा रहे थे। तो जो पहले फिक्रे अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों पे पड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो ये था कि ऐ लोगों, एक दूसरे की सलामती का ख्याल करो, वाह। एक दूसरे को खाना खिलाओ और इबादत करो अल्लाह पाक की। अब ये तीन चीजें हैं, अब ये समझने वाली हैं। बड़ा टेक्निकली मैं आपके सामने ये चीजें रखूंगा। इस्लाम की पूरी थीम है इसके अंदर। पहली चीज ये, इस्लाम सलामती का मजहब है, बेशक। फितना फसाद का मजहब नहीं है। इस्लाम एक दूसरे की इंडिविजुअल कलेक्टिव सलामती का, इज्जत का, वकार का, एहतराम का कायल है। सही। वो कभी भी सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर फितना फसाद और एक दूसरे की इज्जत, वकार, जान माल पे हाथ डालने का कायल नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، کھانے کی آفر کرو. اب یہ نہیں کہا غریب کو کھانا کھلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کی دعوت دو. صحیح. کیا اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے، اور آبویسلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق چلنے والا اچھا انسان ہی ہوتا ہے. اچھے انسان کی اور اچھے مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، غرباء کو، مساکین کو، رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، قرابت داروں کو، دوستوں کو وہ کھانا کھلائے گا. صحیح. وہ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑے گا کہ جس پہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ، ان کی ہاسپٹیلٹی وہ نہیں کرے گا. دو چیزیں. پھر اسی ایشو سے ریلیونٹ ایک اور چیز ہے. صحیح. دعوت کیا ہوا کہ انسان کی پیٹ کی دوزخ اگر ٹھنڈی نہیں ہوتی تو پھر ہر چیز کہنا وہ ختم ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ غربت سے پناہ مانگو کیونکہ غربت کفر کی طرف لے جاتی ہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو تعلیم تھی وہ یہ تھی کہ کھانا کھلاؤ، دوسروں کی زندگی دھوپ کو ختم کرو. اور تیسری پھر انہوں نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک اللہ کی. صحیح. صحیح. بت کی پوجا نہ کرو، لات کی پوجا نہ کرو، اپنے نفس کی پوجا نہ کرو. اپنے جناب بہت سے جو آپ کے وقت کے حکمران، وقت کے ڈکٹیٹر، وقت کے آمر، وقت کے بدماش، وقت کے جتنے جناب آپ کے بادشاہ ہیں، ان کے خوف سے حق بات کہنا چھوڑو مت. ایک اللہ کے سامنے جھکو، ایک اللہ سے ڈرو اور حق بات. تو یہ تین چیزیں میں نے کم از کم اپنی لائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور جناب پوری تاریخ اسلام پڑھی، قرآن پاک کا بھی، حدیث کا بھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے. ایک اور دلچسپ سن لیں، اللہ پاک نے نا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. صحیح. پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو کہا ذرا ان کو جاؤ جنت اور جہنم کی سیر کرا کے لاؤ. وہ جناب فرشتے انہیں جنت لے گئے. جنت میں وہ داخل ہوئے تو جس داخلے کا جو جناب دروازہ تھا اور پھر جس کونے کھدرے میں جاتے تھے، وہاں کے جو محراب تھے، وہاں کے جو درخت تھے، وہاں کے جو کونے کھدرے تھے، وہاں پہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی جناب. سبحان اللہ. کیا جی. اچھا وہ دیکھتے رہے. خیر پورا وزٹ کرنے کے بعد فرشتے دوبارہ لے آئے واپس جناب اللہ پاک کے پاس. تو اللہ پاک کے پاس پہنچ کے حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا پرومپٹلی اور بڑا انتھوزسٹکلی جناب اور اختیاری میں بے ساختگی کے ساتھ اللہ پاک سے پوچھا، اے اللہ یہ جو جنت کے ہر کونے کھدرے، ہر دروازے اور مین دروازے کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے وہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو تو بھی نہ ہوتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کائنات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آج ان کی یوم ولادت ہے. چوہان صاحب اتنی سر آپ نے بنیادی باتیں اور بہت ہی سمپل جو میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، ہم ہر روز ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پورا دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ اسی پہ دار و مدار ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں کر دو، انسانیت کی خدمت، کھانا کھلانے کو بہترین صدقہ، اور یہ کہ اگر آپ کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں کر سکتے تو بے ضرر ہو جاؤ، آپ کی ذات سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے. چوہان صاحب طرز سیاست پہ میں آنا چاہوں گی سر. ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھ جی جی چوہان صاحب. اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کے اندر اگر یہ اندازہ لگانا ہو کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کہ اللہ پاک راضی ہے اور کس سے اللہ پاک ناراض ہے، تو اس کی یارڈ سٹک کیا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ صحیح. آپ کے دماغ کے اندر بھی پہلی چیز کیا آئی ہوگی کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، وہ روزہ رکھتا ہو، وہ حج کرتا ہو، وہ عمرے کرتا ہو، وہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ تہجد گزارتا ہو. یہی آپ کے ذہن میں آئے گا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا بڑا حیران کن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کسی انسان کے جنتی اور جہنمی اور اللہ کے ہاں محبوب، مطلوب یا اللہ کے ہاں مردود قرار دینے کا اگر سمجھنا ہے تو پھر جو 6 یا 7 کیٹیگریز ہیں انسانی معاشرے میں، اس شخص کا باپ، اس شخص کے بھائی، اس شخص کے عزیز و قارب، اس شخص کے رشتے دار،
اس شخص کے محلے دار، اس شخص کے ہمسائے، اس شخص کے دوست یار صحیح. اور اس شخص کے ملازمین اور اس کے غلام، ان سے پوچھ لو اگر مجموعی طور پر ان لوگوں کی رائے اس کے متعلق اچھی ہے. لفظ یوز کیا مجموعی طور پر. کیوں؟ مجموعی طور پہ بدو بدی بغض رکھنے والے موجود رہتے جناب ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی موجود تھے مکہ اور مدینہ کے اندر. بالکل موجود ٹھیک ہے نا؟ رہتے ہیں. تو یہ جو بدو بدی ہے ان کو ایک سائڈ پر رکھ کے انہوں نے کہا مجموعی طور پر اگر اس کے متعلق رائے اچھی ہے تو وہ جنتی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. اگر مجموعی طور پر اس کے متعلق رائے بری ہے ان 6-7 گروہوں کی تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے. اب اس پہ ایک چیز اور ایڈ کروں. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا؟ آپ نے نمازوں کا، تہجد کا، روزوں کا، عبادات کا، حج کا، عمرے کا کیوں نہیں کہا؟ اب ذرا سن لیں کیا خوبصورت سائنس ہے اس پوری حدیث میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی کے متعلق جو رائے قائم کریں گے اچھی یا بری، کیا اس کی نمازوں، اس کی جناب عبادات، اس کے حج، اس کے عمرے کی بنیاد پہ کریں گے، یا اس کا آپ کے ساتھ بیہیویئر، آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ، آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونا، آپ کی پیٹ کی دوزخ کو ٹھنڈا کرنا، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا، ان چیزوں کی بنیاد پہ رائے قائم کریں گے. بے شک رائے قائم ہوتی ہے جب آپ اپنے حقوق العباد اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے ہمیں یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو 6-7 گروہ ہیں، آپ نے کبھی ان کے ہاں دنیا میں ہر کسی کو کوئی راضی نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہے کہ کراچی میں بیٹھا ہوا کوئی فیاض الحسن چوہان کے متعلق یا سدرا منیر صاحبہ کے متعلق رائے رکھے کہ یار نہیں وہ بہت اچھا ہے، وہ بھائی نہیں رکھتا، نہ رکھے یار. نہ میں جانتا ہوں، نہ اس کو جانتا ہوں، نہ وہ مجھے جانتا ہے، لیکن جو میرا ملازم ہے صحیح، اس کی بچی کی شادی ہے، میں کروڑ پتی ہوں، میں لکھ پتی ہوں، میں ارب پتی ہوں، میں اپنے اس ملازم کی بچی کی شادی میں اگر اپنا کردار نہیں ادا کر سکتا تو پھٹکار پڑے میری عبادات کے اوپر، پھٹکار پڑے میرے چہرے کی نائی کے اوپر، میرے ہاتھ کی تسبیحوں کے اوپر، میری جناب آوے کی جناب ان چیزوں کے اوپر. میرا ہمسایہ بھوکا مر رہا ہو، ہاں، اور میں جناب جا کے پوری دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پہ ہانڈیاں پکا کے اور دیگے پکا کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یار میں بڑا مخیر تھے، میں بڑا وہ نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، باقی دنیا آپ سے خوش ہے نہیں ہے اس کا کوئی بھار کسی کے اوپر نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ سے متعلقہ ہے وہ آپ کے اوپر جناب پوچھا جائے گا. بالکل سوال ہوگا سب سے پہلے آپ کے جو گھر کے بارے میں ہوگا، آپ کے جو دوست احباب ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا. چوہان صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو معاملات ہیں، کیونکہ اگر ہم مذہب اسلام کا، دین اسلام کا بھی تجزیہ کریں، تاریخ بھی دیکھتے ہیں، تو آج تک کسی بھی قوم پر عبادات کی وجہ سے ان پہ تباہی نہیں آئی. ان کے اعمال کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے آج تک جتنے بھی قوموں پہ عذاب آئے ہیں ان کے معاملات کی وجہ سے آئے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے، میں طرز حکمرانی کی طرف آنا چاہوں گی، طرز سیاست، ریاست مدینہ، اور جس رسول خدا آخری نبی کے ہم ماننے والے ہیں، جو وہ سکھا گئے ہیں، جو وہ زندگی گزار گئے ہیں اور پورا ایک ضابطۂ حیات دے گئے ہیں، ہمارے حکمران سر کتنے قریب ہیں اور پاکستان میں موجود جو سیاسی سسٹم ہے وہ اس سے کتنا قریب کتنا دور ہے؟ دیکھیں بی ریئلسٹک، ہم 21ویں صدی کے جناب ہم مسلمان ہیں جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے اپنے انداز سے رکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قیامت قریب آئے گی، انسان اور مسلمان کا جو معیار ہے وہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. وہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے نا یزید سے پوچھا، ہاں بھائی اگر میں تجھے اقتدار دے دوں تو کس طرح حکومت کرے گا؟ اس نے اپنی طرف سے بڑک مارتے ہوئے کہا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کروں گا. تو حضرت امیر معاویہ نے نا طنز کرتے ہوئے یزید کو کہا، اور میں عمر فاروق کی طرح نہیں کر سکا تو کس طرح یزید جنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح حکومت کر لے گا؟ کہنے کا مقصد یہ کہ ہر آنے والا جو وقت ہے اس میں ہم مسلمانوں کا جو اخلاق ہے، کریکٹر ہے، ڈگنیٹی ہے، وہ تو نہیں ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں اور پھر ان کی اپنی زندگی میں، لیکن جو تعلیمات ہے قرآن پاک کی صورت میں اور ان کی سنت میں،
اگر تو طرز حکمرانی ویسا رکھنا ہے، دیکھو طرز حکمرانی کیا ہے کہ غزوہ خندق آتی ہے، برے حالات پھانکے دہڑے، اور اس میں جناب سارے مل کے خندق کھود رہے ہیں، جی تو بھوک کے مارے اور پیاس کے مارے جناب لوگوں نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں، تو باقیوں کے اگر صحابہ کرام نے 2 پتھر باندھے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر جناب 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. صحیح دیکھو صحیح. نا، ایک انداز ہے، ایک سٹائل ہے لیڈرشپ کا، کہ اگر آپ نے برا وقت کاٹنا ہے تو پھر جناب عوام سے آگے لیڈر کو ہونا چاہیے. بالکل تو وہ صحیح، ہماری چیز نہیں ہے، بالکل ہمارے صحیح. یہاں پروٹوکول ہے، ہماری سیاست. اچھا دوسری ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، جی طرز حکمرانی کی بات کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز سیاست اور طرز حکمرانی اور طرز معاشرت، اس میں موروثیت نہیں ہے، صحیح، اس میں وراثت نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کے اندر بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر میں اب ایک ذرا تھوڑا سا انقلابی ٹائپ آدمی ہوں، بنداس قسم کا، بڑے کچھ انقلابی میرے جناب نظریات کچھ جگہ. میں کہتا ہوں یہاں پہ پھٹکار پڑے ہماری اس نام نہاد آوارہ منش جمہوریت کے اوپر. یہاں پہ تو سارے کے سارے خاندان ہیں، بالکل سارے کے صحیح. سارے. چوہان پچھلی صاحب 4 دیکھ لیں، یہاں پر جناب باپ مرتا ہے تو دادا مرتا ہے تو باپ مرتا ہے تو بیٹا. یہ والی سیاست، یہ والی طرز حکمرانی نہ اسلام کی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے چوہان صاحب، مجھے سر ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات کریں گے. لیکن آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ جو عوام کے لیے چاہا جائے گا اس سے بڑھ کر اگر آپ سیکریفائز کر سکتے ہیں تو پھر آپ عوامی لیڈر ہو سکتے ہیں، پھر آپ ریاست مدینہ کی بات کر سکتے ہیں، پھر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز حکمرانی، طرز سیاست کی، یا پھر ان کے نام لے کر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم عوام کی سہولت کے لیے کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے دور دور تک اسلام اس کا درس نہیں دیتا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں، کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، 14 نومولود بچے جو کہ پیمز اسپتال کی نرسری وارڈ میں آگ لگنے کی وجہ سے جھلس کر جاں بحق ہو گئے. سب سے پہلے تو ان کے والدین، ان کے پیاروں سے میں اپنی جانب سے 89 نیوز کی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے دلی افسوس کا اظہار کرتی ہوں. یقینی طور پر میرے الفاظ آپ کے دکھ کو نہ تو کم کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مداوع کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے آپ کے بچے ہیں اسی طرح ہمارے گھروں میں بچے موجود ہیں، اور جب خدا نخواستہ کسی بھی بچے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو تمام ماؤں کی نظروں کے آگے، تمام والدین کی نظروں کے آگے اپنے بچے آ جاتے ہیں. پیمز ہاسپٹل، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، پاکستان انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں جو واقع ہے، اور ایک بڑا وین نون ہاسپٹل ہے. نرسری بچوں کی، نومولود بچے جن کو ان کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بچے کو پیدائشی طور پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑے دن کے لیے ان کو مطلب کچھ چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں تو بچوں کو نرسری میں رکھا جاتا ہے. اور نرسری میں والدین، ان کے جو اٹینڈنٹ ہیں، ان کو نہ آنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ بچوں کو دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے. بس وہاں پر نرسز اور ڈاکٹرز، پیرامیڈکس ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تمام جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ایک ایسی وارڈ جہاں پر انتہائی حساس، کیونکہ ایک پیدا ہونے والا بچہ، نہ اس کا ابھی امیون سسٹم ڈیولپ ہوا ہے، نہ اس کی باڈی اس طرح سے کام کر رہی ہے، نہ اسٹرانگ ہے وہ بچہ، یعنی ایک پھول سا، ایک کلی سا بچہ ہے، اور اس کے لیے کتنی حفاظت ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے پیمز ہاسپٹل کی نرسری میں جب آگ لگتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی میڈیکل کا عملہ موجود ہی نہیں ہے. ڈاکٹرز تو کہہ رہے ہیں، منسٹرز تو کہہ رہے ہیں بھائی وہاں پہ فلانا موجود تھا، ڈھمکانا موجود تھا، لیکن وہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے. جو عینی شاہدین بتا رہے ہیں، میں آپ کو وہ کہانی سنا رہی ہوں. ڈاکٹرز اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، کوئی فائر ایگزٹ موجود نہیں تھا، ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں تھا، فائر ہائیڈرنٹس وہاں پر موجود نہیں تھے، جو فوری طور پر کسی بھی جگہ پر اگر ایمرجنسی کی سچویشن ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے تھوڑی بہت، تو کچھ نہ کچھ آگ بجھانے کے آلات موجود ہوتے ہیں. وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا. ایک خاتون جو کہ کسی بچے کی خالہ تھی، اس نے صرف اپنے بچے کو بچایا، وہ بھی نرس بھاگی ہوئی باہر آئی، اس نے کہا جلدی بھاگیں، کسی مرد کو بلائیں. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھئی آگ لگ گئی اندر. اس نے کسی مرد کو نہیں بچایا، وہ اندر بھاگی ہے، اس نے جا کے اپنا بچہ اٹھایا ہے اور وہ باہر آ گئی. کسی اور ہاسپٹل میں اس وقت وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ بتا رہی ہے کہ مجھے پیمز سے بار بار فون آ رہے ہیں، جی آپ کسی اور کا بچہ لے گئی. اور 14 بچے جس طرح سے تڑپ تڑپ کے، اور ایک سانحہ ہے اور کتنی کہانیاں ہیں. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیمز ہاسپٹل کو کئی سالوں سے نوٹسز آ رہے تھے کہ آپ اپنے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو بہتر کریں،
بہتر نہیں ہوئے؟ قصوروار کون ہے؟ اس طرح کے واقعات ہوتے چلے جائیں گے. ہم آئے روز کسی نہ کسی سانحے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. سب ایکٹیو. آج کل پنجاب میں بڑا پورا محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ آج چھٹی تھی سب کی, اجلاس ہو رہے ہیں جی, تمام ہسپتالوں کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں, اپنے فائر ایگزٹ ٹھیک کرا لیں اپنا. بھائی آپ نے انتظار کرنا ہے, بچے مریں گے, لوگ مریں گے, اس کے بعد آپ جاگیں گے یا پہلے بھی کچھ ہوگا؟ چوہان صاحب, سر پیمز ہاسپٹل انتہائی افسوسناک واقعہ, جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. سر کوئی ذمہ دار ہے کسی انتظامیہ کی, کسی منسٹر کی, ہیلتھ سسٹم کی غلطی ہے, کوتاہی ہے, یا پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی, بچے بس چلے گئے اللہ کے پاس؟ سچی بات بتاؤں, یہ انتہائی دردناک, المناک, اذیتناک واقعہ ہے. اور ہم سب بچوں والے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بچہ ہو یا اپنا کوئی بھی سگا ہو, اس کی اگر قسم کی ناگہانی آفت سے جناب موت آ جائے تو آپ دنیا جہان کی جسٹیفیکیشنز دیتے رہیں, دنیا جہان کی فیسلٹیز دیتے رہیں. جو لواحقین ہوتے ہیں اور جو ان کے سگے ہوتے ہیں, ان کے غم کو, ان کے غصے کو آپ کم نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی نیگلیجنس ہے. اس نیگلیجنس کا میں آپ کو بینگ جناب منسٹر, جو میں نے ساتھ جناب ایکسرسائز کی اور جو اپنی لائف کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیل کی, سب سے پہلے تو 24 گھنٹوں کے اندر پریلیمنری انکوائری کر کے جو وہاں ڈاکٹر تھا انچارج, جو وہاں پر جناب نرسز تھی انچارج, جو وہاں پر پیرا میڈیکل سٹاف تھا جس کی ڈیوٹی تھی, ان کو پہلے 24 گھنٹے کی انکوائری میں ثابت ہونے کے بعد, معطل کرنے کے بعد نوکری سے برطرف کر دینا چاہیے, پہلی چیز. اور اس میں جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے چائلڈ کا, ٹھیک ہے جی, چلڈرن وارڈ کا, اس کو بھی جناب انکوائری کر کے اس کو بھی فارغ کر دینا چاہیے نوکری سے. یہ معطلی اور پھر اس کے بعد مہینے ڈیڑھ بعد دوبارہ بحالی, یہ ڈرامے بازی نہیں, ٹھیک ہے جی. ان کو تو پھر اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے وزیر صحت اور آپ کے ای ڈی صاحب. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکٹری ہیلتھ بھی, وزیر صحت بھی, اور ای ڈی جو ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر, ان تینوں کے حوالے سے بھی چیزیں فکس ہونی چاہیے. اور اسپیشلی جو وزیر صحت نے جو مصطفیٰ کمال, میری مصطفیٰ کمال کے حوالے سے نا کبھی بھی رائے جو ہے نا وہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری رہی, کیونکہ اس رویہ, اس کا ایٹیچیوڈ, اس کا بیہیویئر, اس کا وے آف ٹاکنگ, اس کا جسچر وہ نارمل ہے ہی نہیں ہے. وہ نارمل ہی نہیں ہے. وہ ایک میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل بھی نہیں ہے. بس وہ این کیو ایم کے پلیٹ فارم سے وہ جو ایک ہوا کرتا تھا جناب, وہ گیڑا نما جناب ایک رہنما, اس کے سر صدقے ایک میئر بن گئے, میئر بن کے پھر چیزیں جیسے چلتی رہی. اور بھائی ایک اتنا بڑا وقوع ہوا ہے, تم اپنی ٹون جو ہے نا تھوڑی سی نیچی رکھ کے, ٹھنڈی رکھ کے, شرمندگی والی رکھ کے, عاجزانہ رکھ کے آپ معاملات چلاؤ. آپ ادھر بھی جناب لاؤڈلی ٹر 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 کرنے لگے ہوئے ہیں. آپ جناب جن کے بچے بیچارے شہید ہوئے ہیں, جو وہاں پر لواحقین ہیں, آپ ان کے ساتھ جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ آپ کا ایٹیٹیوڈ منسٹروں والا, پولیٹیشنز والا اور سینسیبل لیڈر والا آپ کا ہے ہی نہیں ہے. آپ کا رویہ ہی بڑا عجیب و غریب اور بڑا جناب گھٹیا قسم کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو اپنی عزت بچاتے ہوئے اور حکومت کی عزت بچاتے ہوئے ریزائن کر دینا چاہیے. ان کا ریزائن بنتا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ان کو نکال دیا جائے گا؟ منسٹری ان سے لے لینی چاہیے اگلا, اگر وہ خود ریزائن نہیں کرتے, ان کو نہیں خیال آتا پھر؟ سر نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان سے ریزائن بھی لینا چاہیے. یہ تو ہوگی نا باتیں صحیح کہ جو امیجیٹ, پرامپٹلی اور فوری طور پہ. اب ذرا آئیں تسلی سے انالیسس کریں, تسلی سے. سر اب مسئلہ کیا ہے سدرا صاحبہ, جی ابھی انتظامی یونٹ اور صوبے بننے کے حوالے سے ایک ڈسکشن چل رہی تھی. اسی ڈسکشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جب سے 18ویں ترمیم 2010 کے اندر ہوئی, آج 16 سال ہو گئے ہیں, پاکستان کے آدھے سے زیادہ مسائل, بیڑا غرق, ستیہ ناس اکانومی کا, انتظامی معاملات کا جو ہوا ہے, اس میں آدھا کردار آپ کی 18ویں ترمیم کا ہے. اب آپ کہیں گی کہ کون سی بات آپ نے نکال لی. اب مسئلہ یہ ہے, آپ نے تعلیم, صحت, زراعت, صنعت, تجارت اور 18 سے زائد وہ شعبے جو پہلے وفاق کے پاس ہوتے تھے, آپ نے دے دیے صوبوں کو. پھر آپ
ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز کے نام پر آپ نے اربوں خربوں روپے وفاق سے جناب صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت دے دیا. لیکن صوبوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ وہ جو پیسہ آیا ہے اس کو آپ اپنے اپنے صوبوں کے اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں ایکولی آبادی کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹ کر کے وہاں کی تعلیم، وہاں کا صحت، وہاں کی تجارت، وہاں کی زراعت، وہاں کی صنعت کو بہتر کریں. اور اب وفاق کے پاس پیسہ کوئی نہیں. میں نے آپ کے ساتھ میرے خیال پچھلے شو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 9,000 ارب روپے کی ڈیفیشنسی ہے وفاق کے پاس. وفاق اب یہ جو آپ کا وفاق کا ہسپتال ہے، اندازہ لگا لیں ان کے پاس فائر بریگیڈ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر پمس لیول کے، شفا لیول کے سرکاری غیر سرکاری اسپتالوں کے پاس پورے کا پورا فائر بریگیڈ کا اپنا سسٹم ہونا چاہیے. صحیح. یہ تاکہ کہیں کہ جناب فائر بریگیڈ گھنٹے تک نہیں پہنچی، اور کیوں فائر بریگیڈ پہنچے؟ تمہارے پاس اپنا اتنا بڑا ہسپتال ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، آپ کے پاس اپنا پورے کا پورا فائر بریگیڈ کا سسٹم ہونا چاہیے. لیکن ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. چوہان صاحب وفاق کہاں جا کے جناب لگائے؟ آگے سے نکمے اور نکھٹو اور نااہل بیوروکریسی اور ہمارے حکمران اور سیاستدان ہوتے ہیں کہ یار وہ کوئی چیزوں کو ڈیپلی جا کر اپنی اپنی منسٹری، اپنے اپنے اداروں کو دیکھیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کے پرابلمز کیا ہیں. تو میں یہ سمجھا. پھر اس کے علاوہ اسی 18ویں ترمیم کے تحت اب آپ دیکھ لیں پیمس کے اندر آدھا پنجاب اور پورا کیپٹل اور پورا کشمیر کا رش پیمس کے اوپر ہے. صحیح. لاہور ہے، لاہور کا پورا جنوبی پنجاب، پورا شمالی پنجاب، پورا اندرون پنجاب وہ جا کے لاہور کے اسپتالوں میں جاتا ہے. اب آپ خود بتائیں کہ وہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صحت کے فنڈز تھے وہ رحیم یار خان کے اوپر کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ آپ کے نوشہرہ کے اندر کیوں نہیں لگ رہے؟ وہ آپ کے مالاکنڈ کے اندر کیوں نہیں لگ رہے؟ صحیح. وہ آپ کے بنو کے اندر اور ڈی آئی خان کے اندر کیوں نہیں لگ رہے؟ وہاں پر بڑے بڑے اسپتال کیوں نہیں ہے؟ وہاں کے لوگ اٹھ کے وہ آ کر جناب پمس میں یا آر جی ایچ میں، بینظیر بھٹو ہاسپٹل میں یا ہولی فیملی میں یا جناح ہاسپٹل یا سروسز ہاسپٹل کے اوپر رش کیوں ہوتا ہے؟ اب جب رش ہوتا ہے، آؤٹ آف دا وے ہوتا ہے، پھر آپ کی ساری مینجمنٹ خراب ہوتی ہے، پھر آپ کی ساری پرفارمنس خراب ہوتی ہے، پھر آپ کی ساری پروفیشنسی خراب ہوتی ہے. تو جناب مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ 18ویں ترمیم کے اندر آپ کو کچھ امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی. وفاق اور صوبوں کو جو فیسلٹی چاہیے، صوبوں کو اگر آپ نے ایکسٹرا فیسلٹیٹ کیا ہے تو پھر ان کے اوپر نظر رکھے کہ وہ پیسہ کرپشن، بیوروکریسی اور حکمران مل کر لٹ مار کر کے کھا نہ جائے، بلکہ وہ لوگوں تک واقعتاً پہنچے. اچھا چوہان صاحب 2-3 روز سے ہم لوگ جب سے بانی پی ٹی آئی کو الشفا لے جانا تھا، پھر پمس لائے، اس دن سے تو ہم بھائی پمس کی تعریفیں ہی سن رہے ہیں کہ پمس جیسا تو ادارہ ہی کوئی نہیں ہے. وہاں تو بہترین ڈاکٹرز ہیں، وہاں تو بہترین سہولیات ہیں. سر اس دن بانی کو پمس شفٹ کیا جاتا ہے اور ان کی جو سی ٹی اسکین اینجیوگرافی ہونی تھی، 9 سال سے سر مشین خراب ہے. وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور 2 دن کے بعد سر یہ واقعہ ہو جاتا ہے. یہ پمس پہ کتنا بڑا کوشچن مارک ہے، جسے ہم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا نام دیتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ جہاں پر جا کر ہمارے نئے ڈاکٹرز نے سیکھنا ہے. کیا سکھانا ہے سر ہم نے؟ اور اگر آپ نے 18ویں ترمیم کی سر بات کی ہے تو نئے صوبے سر کس نے بنانے ہیں؟ انہی حکومتوں نے بنانی ہے جو سال ہر سال سے پنجاب پہ، وفاق پہ حکومت کر رہے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا، کبھی مل کے، کبھی اتحاد، کبھی پی ڈی ایم، کبھی وہ. تو سر ہاسپٹل بھی تو انہوں نے بنانے ہیں نا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں جی، میں لعنت بھیجتا ہوں اس منسٹر کے اوپر کہ جو ایک منسٹری کا جناب زمام کار سنبھالے اور سال بعد اس منسٹری کی صورتحال بہتر نہ ہوئی ہو. اس سیاستدان کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے کہ جو 2 سال 4 سال یا 5 سال منسٹر رہا ہو، جس ڈپارٹمنٹ کا اور جس منسٹری کا منسٹر ہو، اس کی صورتحال اس کے 5 سال میں مزید ورس ہو گئی ہو لیکن بہتر نہ ہوئی ہو. میں آپ کو سچی بات ہوں، میں رزلٹ اورینٹڈ آدمی ہوں. میں کسی یہ نام نہاد آئیڈیلسٹک باتوں کا، نام نہاد آئیڈیلسٹک جناب معیارات کا، یارڈ سٹک کا میں قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ رزلٹ دو، آؤٹ پٹ دو. یہ میرا ایک ذاتی پولیٹیکلی اور سوشلی میرا ایک جناب نیریٹو ہے. صحیح. اب بتائیں، آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ اس ہسپتال کے حوالے سے پورا انالیسس کیا جائے
کہ اس کا فنڈ کتنا آتا ہے, صحیح, اس فنڈ کے حوالے سے مریض کتنے آتے ہیں, مریض اور فنڈز کو آپس میں اگر آپ پراپر کمپیریزن کر کے کاسٹ بینیفٹ ریشو نکالیں کہ اس کو کتنا پیسہ چاہیے تھا, اگر وہ پیسہ ریکوائرڈ اس کو نہیں مل رہا تب بھی ای ڈی بھی جناب قصوروار ہے, سیکٹری ہیلتھ بھی قصوروار ہے اور وزیر صحت بھی قصوروار ہے. سر مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا ہے, انہوں نے کہا جب یہ ہاسپٹل بنا پیمز, سر انہوں نے نمبرز بتائے ماشاءاللہ, ایسی پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں. ایک تو آپ نے جو مدعا اٹھایا کہ وہ بات ہی ایسے کر رہے ہیں کہ سوال کرنے والوں کو بھی وہ نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, اور دوسرا منسٹر ہیلتھ مصطفیٰ کمال صاحب بتا کے گئے ہیں کہ جب پیمز بنا اس کی کیپیسٹی اس حساب سے بلڈ کی گئی کہ یہاں پر 250 سے 300 مریض ایک دن میں او پی ڈی میں چیک اپ کے لیے آئے گا, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ 9 سے 9,500 پیشنٹ ہر روز یہاں پر او پی ڈی میں چیک کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے. تو سر کیپیسٹی بلڈنگ کس نے کرنی ہے؟ سوال تو پھر بھی آپ سے ہی ہوگا کہ پھر آپ نے کیا کیا. 50 سال سے 60 سال سے اگر پیمز چل رہا ہے تو آج تک پھر آپ کی کیا کارکردگی ہے؟ دیکھو صحیح ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میں نے یہی کہا نا, عوامی مسائل کی طرف لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر اب پولیٹیکل نمبر سکورنگ ہو رہی ہے. مجھے حیرانگی ہوئی, میں نے وہ اسد عمر صاحب ہیں وہ پارٹی کے بھاگے تھے فوری طور پہ, انہوں نے کہا جی سیاست ہی گندی چیز ہے 9 مئی کے بعد کہا, اور میں یہ سیاست چھوڑ کے بھاگ گئے. پچھلے کو 3-4 ماہ سے ان کو دوبارہ شوق چڑھ گیا ہے کہ یار دوبارہ پی ٹی, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, آپ یقین جانے اتنا دل دکھا کہ یار کوئی سینسیبل پولیٹیشین کوئی تو سینسیبل بات کرے. اب یہاں پر لوگ اپنی اپنی کڑک نکال رہے ہیں. صحافی وہاں پر گئے, وہ وہاں پر کچھ صحافی ہیں, انہوں نے ادھر ہی عدالت لگا کے انہوں نے کہا جی 2 منٹ کے اندر جرا کر کے 2 منٹ کے اندر شہباز شریف کو بھی الٹا ٹنگوا دو اور جناب ساروں کو الٹا ٹنگوا دو. اور بھائی بی سینسیبل, پہلے چیزوں کو کم از کم انویسٹیگیٹ ہونے دو اور پھر انویسٹیگیشن کے بعد جو ذمہ دار ہوگا اس کو سزا ہونی چاہیے. اسد عمر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب آپ نے سیکٹری ہیلتھ کو فارغ کیا, ہونا یہ چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. میں نے کہا بالکل ٹھیک جناب, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. ویسے ہی جیسے ہزارہ کمیونٹی کے بیسیوں جناب دوست جناب وہ شہید ہوئے, ایک دفعہ ہوئے, پھر 4 مہینے بعد دوسری دفعہ ہوئے. اس موقع پہ ہمارے وزیر اعظم نے, جو میرے بھی تھے اور آپ کے بھی تھے, انہوں نے جناب استعفیٰ دیا تھا. بالکل ٹھیک فرمایا. جب آپ کے اور میرے وزیر اعظم نے اپنے دور میں 2 ایکسیڈنٹ ہوئے تھے ریلوے کے اور بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے تھے, اس وقت ریزائن دے دیا تھا. بالکل ٹھیک فرمایا. جب آپ کے اور ہمارے وزیر اعظم نے اس دور کے اندر کہ جب آپ نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 350 ڈیمز بنائیں گے, بعد میں کیا کہا, کٹے لو, وچھے لو, انڈے دو, ککڑیاں لو, اور پھر اس کے بعد بابا جی کا ٹھلو دکھا کے انہوں نے جناب اس وقت جو استعفے, خدا کا خوف کھو یار. چوہان صاحب آپ جناب پوائنٹ سکورنگ مت کرو, آپ سیاست مت کرو, آپ حل بتاؤ کہ حل کیا ہے. آپ بتاؤ کہ یار ہم سب کی یہ جناب جرم ہے, being a politician, being a حکمران, چاہے ایکس حکمران ہو چاہے آپ کے حل میں حکمران ہو. چوہان صاحب دس از دا پوائنٹ. یہی میرا اگلا سوال بھی آپ سے تھا کہ ایک باپ درخت کے نیچے بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے, 4 سال کے بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے, اس بچے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, نرسری میں رکھا ہوتا ہے, وہ تو دن رات مر رہے تھے کہ خدا نخواستہ ہمارے بچے کو کچھ ہو نہ جائے, اور اس طرح کے سانحے میں وہ جو 4 سال بعد بچہ پیدا ہوا ہے, آپ خود سوچئے کہ وہ گھر والوں کے لیے کتنا قیمتی ہو سکتا ہے. اور کسی منسٹر میں, کسی اعلیٰ عہدیدار میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آ کے کہہ دے کہ غلطی ہو گئی ہے, افسوس ہو رہا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ کچھ نہ ہو. کسی میں ہمت نہیں ہے, صرف آ کے بتا رہے ہیں جی 6 منٹ میں فائر بریگیڈ پہنچ گئی, عینی شاہدین بتا رہے ہیں بھائی آدھے گھنٹے میں پہنچی. سر حکمران جو ہوتا ہے نا, میں پھر آپ کہیں گے یار فیاض چوہان اتنی بڑی بڑی بڑکے مار رہا ہے, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, آپ جیل خانہ جات کے جناب کسی جیل میں چلے جائیں, ان سے پوچھے 1.25 سال میں فیاض الحسن چوہان نے کس انداز سے منسٹری کی. میں آپ کو سینکڑوں مثالوں میں سے صرف ایک مثال دینے لگا ہوں کہ اگر منسٹر بندے کا پتر ہو نا تو پھر چیزیں ساری مینیج ہو جاتی ہیں. مجھے ایک میرا ڈرائیور تھا جو مجھے جیل خانہ جات کی طرف سے ملا, اس نے ایک دن مجھے ڈرتے ڈرتے کہا کہ منسٹر صاحب میری بہن ہے, بیوہ ہے, میرا بہنوئی جناب جیل خانہ جات پہ ہیڈ وارڈر تھا, 2 سال ہو گئے ہیں اس کو ڈیورنگ سروس فوت ہوئے, ابھی تک اس کے ڈیورنگ سروس کے جو جناب اس کو فیسلٹیز ملنی تھی جو, میں نے کہا واقعی
کہتا جی بالکل. اور میں نے کہا تجھے 1 مہینہ ہو گیا میرے پاس آئے ڈرائیوری کرتے ہوئے, تو نے پہلے دن مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سیدھا دفتر پہنچا جناب سیکریٹریٹ, سول سیکریٹریٹ لاہور. میں نے پہلا فون کروایا جناب آئی جی کو, دوسرا ایڈیشنل آئی جی کو, تیسرا جناب حافظ آباد جیل میں اس کا جناب بہنوئی تھا. میں نے حافظ آباد جیل کے جناب جیلر کو کہا کہ فوراً گاڑی میں بیٹھ اور مجھے 2 گھنٹوں کے اندر جناب تو لاہور چاہیے. سارے آ گئے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ اس کا جناب بہنوئی ہے, تمہارے ڈپارٹمنٹ کا ڈیورنگ سروس جناب وہ بیچارہ چلا گیا, تمہارا پیٹی بھائی تھا, الو کے پٹھو, تمہیں شرم اور حیا ہے کہ اس کی بیوہ کھجل ہوتی پھر رہی ہے, اس کو اس کے جائز جناب واجبات مل رہے. آئی جی کی میں نے کلاس لی, ڈی آئی جی کی لی, اس جیلر کی. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ 2 سال میں, آئی جی کو میں نے کہا 2 سال میں کتنے یہاں پر حافظ آباد کے جیلر آئے؟ انہوں نے کہا جی 3 آ چکے ہیں. ایک خاتون تھی, میں نام نہیں لوں گا, جیلر. میں نے کہا خاتون کو بھی بلاؤ کل, ان دونوں جیلرز کو بھی بلاؤ. میں نے ان کو کھڑا کر کے, گریڈ 18-19 کے افسر تھے, میں نے کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیا, صرف آئی جی کو بٹھایا, باقی ڈی آئی جی سے لے کے سب کو کھڑا کر کے میں نے کہا خبردار کسی نے بیٹھا. میں نے اس کی جناب بیوہ کو بھی جناب اس کو بلایا, اس کے سامنے بٹھا کے میں نے بیوہ کے سامنے ان کو کہا, میں نے کہا آئی جی صاحب اللہ کرے سوری میرے منہ سے نام اس کا نکل گیا, وہ عورت, یہ جیلر بھی مرے, ان کی جناب مرد بھی یہ سارے مرے, اور پھر ان کی مائیں اور ان کی بیٹیاں اور ان کی بیویاں وہ کھجل ہو جناب جیل کے اندر, وہ بیوروکریسی کے اندر. میں نے آئی جی کو کہا کہ مجھے 2 دن کے اندر اس کا 18-19 لاکھ روپیہ بنتا ہے اس بیوہ کا, مجھے 18-19 لاکھ روپے کا چیک اس کے ہاتھ میں چاہیے. سدرا صاحبہ 48 گھنٹے پورے نہیں ہوئے, اس خاتون کے ہاتھ میں 18-19 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ میں تھا. یہ میں 150-200 مثالوں میں سے ایک مثال, بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ لے کے جاؤ جیل خانہ جات کے اندر. وہ بھائی منسٹر کام کرنا چاہے سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اس الو کے پٹھے کو پتا تو ہونا کہ وہ منسٹر ہے, اس نے اپنی کوئی ملک اور قوم کے لیے اور عوام کے لیے کوئی خدمات سر انجام دینے کے لیے وہ آیا ہے. یہ اپنی اولادوں کو, یہ اپنے خاندانوں کو, یہ اپنے بینک بیلنس کو پوچھتے ہیں اور پالتے ہیں. یہ جاگیردار, وڈیرے, سرمایہ دار, نوسر باز سارے کے سارے منسٹر بن کے اور جناب حکمران بن کے عوام کے سروں پہ مسلط ہو جاتے ہیں. تو یہ سمجھتا ہوں میں نااہلی ہے اور اس کو کرنا چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب, انکوائری کمیٹی بن گئی سر انکوائری کمیٹی انکوائری یہ والا تماشا نا اب قوم بھی دیکھ کے سر تھک چکی ہے. ہر معاملے پہ انکوائری کمیٹی, اور بنتا کیا ہے, ہم اگلے سانحے کا ویٹ کرتے ہیں. جی, جو ڈاکٹر وہاں کا ہیڈ تھا بالکل نوکری سے برطرف, ٹھیک, وہاں کی جو ہیڈ تھی بالکل نوکری سے برطرف, ٹھیک, وہاں پہ جو پیرا میڈیکل سٹاف تھا بالکل نوکری سے برطرف. اگر وہ وہاں پر موجود نہیں تھے, اور آبویسلی نہیں تھے, تو یہ سارا کچھ ہوا نا. اگر وہ وہاں پر 6:45 کیڑی کوئی آدھی رات ہے, آپ مجھے یہ بتاؤ, آدھی رات کو ہوا ہوتا تو چلو یار, کوئی کہتا ہے کسی کو آنکھ لگ گئی, اونگ آ گئی. کیوں لگ گئی سر ہاسپٹل میں آنکھ کیسے لگ گئی سر, کیوں لگ گئی بھائی, وہاں مر رہے ہیں لوگ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں بھی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے, دن کو آپ اپنی نیند پوری کرو. نرسیں نیند پوری کرتی ہیں دن کو, جن کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے, ڈاکٹر نیند پوری کرتے ہیں, پیرا میڈیکل سٹاف جس کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ دن کو نیند پوری کر کے آتا ہے. اس صورت میں بھی ان کو فارغ کرنا چاہیے تھا. یار 6:45 روشنی نکلی ہوئی ہے, کلیئر کٹ جناب آپ کا صبح ہو چکی ہے, آپ چیزوں کو مینیج نہیں کر سکے. تو یہ اس کے اوپر برطرفیاں ہونی چاہیے, تب جا کے چیزیں کنٹرول ہوگی. چوہان صاحب, ہمارے مزاج بتائیے, ہم کتنے پروفیشنل ہیں. میں عام لوگ جو چلیں, ایک تو ہمیں تنخواہ ملتی ہے, ہم ڈیوٹی کرتے ہیں, ہمیں اس چیز کے پیسے ملتے ہیں, وہ تو ہو گیا ایک الگ معاملہ, وہ تو پروفیشنلزم ہو گیا. سر اخلاقی طور پر ہمارے مزاج, ہمارے یعنی اتنی اہم نوکریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, کوئی نہ کوئی فرض تو مجھ پہ, آپ پہ, یا پھر جو ہسپتال میں کام کرنے والا عملہ اس پہ بھی بنتی ہے نا, کہ کسی نے تو کہیں تو جواب دے, آپ نے بھی ہونا ہے, آپ ایک انسان ہیں. ہم سارے نکمے نکھٹو ہیں, ہم اتنے بڑے منافق ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کے اس طرح انگلی اٹھاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ 4 انگلیاں ہماری طرف بھی آ رہی ہیں. اپنی ڈیوٹی کوئی پوری نہیں کرتا. اور ایک بار یاد رکھنا سدرا صاحبہ, یہ میں آپ کو ایک دے رہا ہوں, میں نے عمل میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں بڑا گناہ گار ہوں, اخلاقیات اور عبادات میں بالکل زیرو ہوں, لیکن معاملات کے حوالے سے اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے بہت سی چیزوں میں مجھے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے کہ میں چیزوں کو, معاملات کو بڑا اسٹرکٹلی لیتا ہوں. آپ کی اطلاع عرض ہے
آپ کی عبادات کسی کام نہیں آئیں گی جب تک آپ کے معاملات جو نا وہ بہتر نہیں ہوں گے. صحیح صحیح. معاملات کے اندر یہ ساری آپ کی آتی ہیں کہ جب آپ تنخواہ لے رہے ہیں, جس چیز کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں اگر اس کا آپ ڈلیور نہیں کر رہے تو اس سے بڑی اللہ پاک سے بے وفائی اور کوئی نہیں ہے. صحیح. اچھا اللہ نے آپ کو کیا, اللہ نے آپ کو عہدہ دیا, ہم اس عہدے کی آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, آپ اس تنخواہ کا حق ادا نہیں کرتے تو آپ سے بڑا نااہل, گناہگار, اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں. اچھا سر, کچھ صحافی ہیں, حامد میر صاحب ہیں, عمر دراز گوندل ہیں, وہ یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ کچھ فیملیز نے ان کو بتایا ہے کہ ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انٹرویوز نہ دیں, آپ نے جو دیکھا وہ نہ بتائیں, اور آپ کو جو ہے وہ مطلب مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بالکل بھی رپورٹ نہ کریں جو چیزیں آپ نے وہاں پر دیکھی. اور حامد میر صاحب کی جانب سے تو یہ بھی کہا گیا ہے, بلکہ وہ صحافیوں کو, انتظامیہ کو, محکمہ ہیلتھ کو باقاعدہ انہوں نے انوائٹ کیا کہ میں آپ کو پمز لے کے جاتا ہوں, ابھی لے کے جاتا ہوں, میرے ساتھ چلے, میں بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے. ناٹ اونلی پمز, باقی سرکاری اسپتالوں کا بھی سر یہی حال ہے. سر ہم نے ساری ڈسکشن کی آپ کے سامنے ہے, لیکن اب آپ جن کا تذکرہ کر رہی ہیں ان کی ہسٹری جو ہے نا کوئی اتنی اچھی نہیں ہے انفارمیشن دینے کے حوالے سے صحیح. اور معاملات کے حوالے سے, ان کا نہ ہی ہم تذکرہ کریں تو اچھا ہے. ہم جو ریالٹی ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے چینل کے جناب لوگ رپورٹرز بھی آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں, میں خود بیٹھا ہوں ادھر اسلام آباد پنڈی کے اندر, چیزیں نیگلیجنس ہے, ثابت شدہ ہے. اب اس کے اوپر جناب نمبر سکورنگ کرنا اور جناب چیزوں کو ہراس کرنا, پینک کریٹ کرنا, جیسے پہلے ایک واقعہ ہوا اسلام آباد کے اندر آج سے 3-4 دن پہلے, اس کے اوپر جو نیگیٹو چیزیں سامنے آئیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر برطرفیاں ہونی چاہیے, اس کے اوپر وزارت سے بالکل رضائی لینا چاہیے مصطفیٰ کمال صاحب سے, اس کے اوپر ایکشن ہونے چاہیے, اور ایکشن وہ ہونے چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے. لیکن ان تمام ایکشنز کے باوجود کیا ان 14 بچوں کی ماؤں کو اور ان کے باپوں کا ہم دکھ کم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر نہیں کر سکتے. سکتے. اچھا سر, پنجاب کی طرف اگر میں لاہور کی بات کرتی ہوں تو سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ ہیں جی عظمت محمود خان صاحب, انہوں نے بڑا حکم نامہ جاری کیا ہے, انہوں نے باقاعدہ طور پر دوڑیں لگوا دی ہیں سب کی. آج انہوں نے اجلاس طلب کر لیا, بلا لیا, پھر انہوں نے اسپتالوں کو نوٹس کر دیے, انہوں نے کہا بھائی دکھائیں کہاں کہاں پر کون کون سے اسپتال میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, کہاں پر فائر سیفٹی آلات موجود ہیں, کہاں پر ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہیں, کس وارڈ میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. سر پہلے سوئے بھی ہوتے تھے, مطلب کوئی نہ کوئی مرے گا, کوئی سانحہ ہوگا, 2-3 دن کے لیے یا 2-4 گھنٹے کے لیے ہم جاگیں گے, اس کے بعد واپس ہم سو جائیں گے. ہاں بس وہ کہتے ہیں نا, حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دے کر. یہ وقت طور پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے, بلکہ ہمیشہ کے لیے چیزوں کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ جو ہسپتال ہوتے ہیں, ان ہسپتالوں کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, سرکاری ہسپتال, نجی ہسپتال, یہاں پر اچھا ہم ایک ماحول رکھیں, اور اس کی طرف حکومت کی توجہ ہونی چاہیے اور بھرپور توجہ ہونی چاہیے. ہے کیونکہ کتنی سر. جو بیچارہ زخمی آتا ہے, جو بیچارہ بیمار آتا ہے, اس کے لیے ہر چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, نہ اخلاق کی, نہ مذہب کی, نہ اچھائی کی, نہ برائی کی. وہ بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے فیسیلیٹیٹ کرو, مجھے ریلیف دو. اس کو ریلیف ملے گا, اس کے لیے سارے اچھے ہیں. اس کو ریلیف نہیں ملے گا, اس کی بلا سے کہ مشکلات کیا ہے, تکلیفیں کیا ہے, فنڈنگ کی اویلیبلٹی ہے کہ نہیں ہے, ملک غریب ہے امیر ہے, ادارہ غریب ہے امیر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. صحیح. چوہان صاحب, سیکرٹری صاحب کا ایک اور حکم نامہ سامنے آیا ہے, اور میں بڑی حیران, مجھے تو ایک جوک لگا ہے یہ والا حکم نامہ جو سامنے آیا ہے, جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. انہوں نے کہا ہے جی جو بھی متعلقہ سٹاف ہے ان کو آگ بجھانے کی ٹریننگ کا ان سے امتحان بھی لیا جائے گا. کون سا متعلقہ سٹاف سر؟ آپ کتنے لوگوں کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ کسی کی ایمرجنسی میں کس طرح سے مدد کرنی ہے, خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو اگر کہیں پہ فائر ہائیڈرنٹس موجود بھی ہوں گے تو استعمال ہی نہیں کرنے آتے ہوں گے. کتنے % لوگوں کو سر ہم ٹریننگ دیتے ہیں, پیرامیڈکس کو, یا پھر ہاسپٹل میں لوگ جہاں پر موجود ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ اگر جو ایسی جگہوں پہ تعینات ہوں اہلکار, تو کم از کم یہ تو ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اگر ایسی سچویشن ہنگامی بن جائے تو اس پہ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, اکوپمنٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے, پیریفرنس کو
کس طریقے سے مشینری کو کس طریقے سے جناب آپ نے مینج کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو اس اینگل سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک انسٹرکشن ہے. صحیح. تو سر پہلے کیوں نہیں؟ میرا مسلسل سوال ایک ہی ہے جس پہ میں بار بار سوال کری جا رہی ہوں کہ پہلے کیوں نہیں؟ یہ تو بنیادی ہیلتھ سسٹم کی ضروریات ہیں. صحیح ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے کیوں نہیں، لیکن چلو اب دیر آئے درست آئے، ہونا چاہیے. ٹھیک. چوہان صاحب اس وقت جو ہے وہ منسٹر صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کو برطرف کیا جائے، ویسے اخلاقی طور پہ آپ نے کہا کہ ان کو خود استعفیٰ دے دینا چاہیے، ہاسپٹل کا عملہ آپ نے کہا، لیکن سر یہ سب کرنے سے آپ کو لگتا ہے یہ اس طرح کے سانحات کو ہم روک سکیں گے یا سسٹم کو تبدیل ہونا پڑے گا؟ دیکھیں ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اب میں بڑی ایک ریئلسٹک بات کر رہا ہوں. جی. ہونی کو کوئی نہیں روک سکتا، ایک بات یاد رکھیے گا. صحیح. لیکن جو تہذیب یافتہ معاشرے ہوتے ہیں اس میں ہونی کے بعد پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو ناگہانی آفت آئی ہے، یہ دہشت گردی ہوئی ہے، یہ جو چوری ہوئی ہے، یہ جو ڈکیتی ہوئی ہے، یہ جو آتش زدگی ہوئی ہے، یہ جو ایونٹ ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا تھی. صحیح. پھر اس وجوہات کے حوالے سے ریمیڈیز فیوچر کے اندر طے کی جاتی ہے کہ آئندہ یہ والا ایونٹ، آئندہ یہ والی ناگہانی آفت نہیں آنی چاہیے. اصل ترقی یافتہ ملکوں اور معاشروں کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو، بات وہی دوبارہ شعر سنا دوں کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. او بھائی ٹھہر تو جاؤ، سوچ تو لو، دیکھ تو لو، انویسٹیگیٹ تو کر لو، اپنے گریبان پہ تو جھانک لو کہ یہ کیوں ہوا، اور اگر جس وجہ سے ہوا آپ اس کی کم از کم جناب چیزوں کو تو آپ کور کرو نا، ان کے تو حال نکالو کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. ٹھیک. چوہان صاحب ایک تو ہاسپٹلز میں میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے. ایک عرصہ ہو گیا، میں روڈ شو بھی کرتی رہی ہوں، میں باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے بھی پروگرام کرتی تھی، اور ہاسپٹل کی جو بدحالی ہے، سرکار کے اسپتالوں کی میں بات کر رہی ہوں، ایک تو وہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ بالکل مجھے کاؤنٹر کریں گے، بتائیں گے کہ صحافی وہاں جا کے کیسے کیسے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے وہ ایک طبقہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر طرح کی پابندی لگنا. دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سانحہ ہو گزرتا ہے تو وہاں پر جو انتظامیہ موجود ہے، پولیس موجود ہے، جو صحافی اپنے طور پہ اندر گئے، موبائل سے انہوں نے فوٹیجز وغیرہ بنائی، ان کو ڈیلیٹ کروایا جاتا ہے. کیوں سر؟ اور ابھی تک سی سی ٹی وی فوٹیجز یہ تو گورنمنٹ کو، اداروں کو خود ہی ریلیز کر دینی چاہیے تھی کہ بھائی ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ کچھ ہوا ہے. یہ تو خود سر پردے ڈال رہے ہیں. سنیں جی. آپ بھی صحافی ہو، میں بھی میڈیا پرسن ہوں. کہ پاسبل ہے کہ آپ وہاں پر 200 250 300 بندوں کے موبائل پکڑ کے اور کیمرے پکڑ کے آپ ڈیلیٹ کرواتے پھریں؟ وہ یہ نہیں ہوتا. بس یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یار آپ رش نہ کرو، آپ وہاں پر مسائل کریٹ نہ کرو، آپ باقی مریضوں کے لیے پرابلم کریٹ نہ کرو، آپ ہسپتال کی مینجمنٹ اور ہسپتال کی جو ڈیلی روٹین کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو. یہ چیزیں ہوتی ہیں. باقی ہسپتال کی انتظامیہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ نیگلیجنس جو ہے، ہماری غفلت جو ہے، گناہ جو ہے، جرم جو ہے، وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بہرحال ایکسٹرا آرڈنری آپ کے انتظامات ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں پر مریض آتا ہے، وہاں پر دکھی انسانیت آتی ہے. تو دکھی انسانیت کو آپ نے، اس کے دکھ اگر دور کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کے مادی اور مالی وسائل بھرپور ہونے چاہیے. ٹھیک. چوہان صاحب یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا تو یہ واقعہ سامنے آ گیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں. میں پورے پاکستان کے کچھ واقعات رپورٹ کرنا چاہوں گی. ملتان کا نشتر ہاسپٹل، وہاں پہ سر ڈائلیسس مشینوں سے ڈائلیسس کے لیے پیشنٹ آتے تھے، وہاں سے مریضوں کو HIV پھیل جاتا ہے. 200 250 300 بندے کو وہاں سے HIV لگ جاتا ہے، اور وہ آگے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پھیلا ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں. سر کراچی کے ہاسپٹل، وہاں پر بچوں میں، چھوٹے بچوں میں HIV پھیل جاتا ہے. اسلام آباد کا ہاسپٹل، یہ سانحہ ہو گیا. سر یہ پورے پاکستان پہ کوشچن مارک ہے، اور ہمارے جو منسٹرز ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں، وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں. وہ صرف ایک دوسرے کے پوائنٹس ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے کس معاملے پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو انسلٹ کرنا ہے یا پھر ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہے. اور پھر یہی
मिनिस्टर हेल्थ है मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन्होंने कहा था भाई ये जो डांस पार्टीज हो रही हैं इनसे HIV फैल रहा है। बच्चे कौन सी डांस पार्टीज में जाते हैं? वो जो डायलिसिस के मरीज बेचारे थे वो कौन सी डांस पार्टीज में गए थे? नहीं, उसने कहा था ये डांस पार्टीज के अंदर जो नशा होता है जी, जो आइस पे नशा होता है, जो सिरिंजेस के जरिए से जनाब वो जनाब इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर नशा, उसकी वजह से वो उन्होंने उस एंगल से ये चीज कही होगी। लेकिन बहरहाल एक चीज आप ज़हन में रख लो सिंदरा साहिबा, जी, हम है थर्ड वर्ल्ड। ये जो थर्ड वर्ल्ड है ना और तरक्की पजीर ममालिक, वहाँ का यही रोना है, यही मासी बेड़ा, यही दादी बेड़ा है कि यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर अस्पताल है, सेहत और तालीम और अमन व अमान, ये दो चीजें और इंसाफ, ये ऐसी बुनियादी चीजें हैं कि जो आपको तरक्की याफ्ता ममालिक में बड़ी अहसन नजर आएंगी। वो लोग ये समझते हैं, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया के ममालिक और फिर आपके मशरक़ वस्ता के ममालिक में भी आप चले जाएं, अरब ममालिक के अंदर जो दौलतमंद ममालिक हैं, वहां पर तवज्जो की जाती है बड़े ऐसे तरीके से हर चीज। हमारे यहाँ नहीं, थर्ड वर्ल्ड ये इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ के मुल्कों के अंदर अल्लाह ही मालिक है। लेकिन मैं आपको चीज आखिरी बता दूं, जो अपने डिपार्टमेंट का या अपना दायरा इख्तियार का जिम्मेदार शख्स अपने ज़ेरे नगी अदारे को ऐसा तरीके से चलाता है, उससे बड़ा इबादत गुजार और कोई नहीं हो सकता। ठीक है चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और जाते जाते मैं बिल्कुल बस इतनी सी बात करना चाहूँगी कि चौहान साहब ने कहा कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे यही सब कुछ होता है। ये सब कुछ सिर्फ आवाम के साथ क्यों होता है? यहाँ के जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो इशराफियाँ हैं, हमारी जो हुकूमत है, उनके लल्ले तलल्ले, उनके प्रोटोकॉल तो डेवलप कंट्रीज़ से भी ज़्यादा हैं। तो फिर आवाम को अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के जितने भी खतरात हैं उनसे क्यों गुजरना पड़ता है? मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।